मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, क्या आप हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है कि बोर्ड भर में अगर आप लोगों से पूछें तो वो इस पर राजी होंगे कि वो जन्नत में जाना चाहते हैं। अगर वो अब्दियत पर यकीन रखते हैं लेकिन हम करते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हर कोई जाना चाहता है एक बेहतर जगह पर। हाँ। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि वहाँ कैसे पहुँचना है और आप जाना चाहते हैं। जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमारे साथ रहें। हेलो और बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है और ये मेरी बीवी नैन्सी है। और हम लॉस एंजलिस के बैन अल अक़वामी हवाई अड्डे से सिर्फ चंद दिन दूर हैं और में जा रहे हैं तुर्की और फिर लाहौर पाकिस्तान में। तो हम दुआ कर रहे हैं और तमाम तफसीलात एक साथ आ रही हैं। उन चीज़ों में से एक जिसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ दुआ करना शुरू करें वो ये है कि उनकी सकाफत में अगर आपको पैसा वाजिबल अदा है तो आपको इसमें रखा जा सकता है जिसे मुआहिदा ग़ुलामी कहा जाता है, और आप एक शहरी की हैसियत से अपना हक खो देते हैं। और वो सिर्फ गिरते नहीं हैं, जब कोई मर जाता है तो इसका कर्ज उनके बच्चों पर मुंतकिल हो जाता है। यहाँ कुछ ख़ानदान हैं जो आप अब देख रहे हैं जिसे हम बचाना चाहते हैं, और एक ख़ानदान को बचाने के लिए $500 से $700 के दरमियान लागत आती है, और हम 4 या 5 ख़ानदानों को बचाना चाहते हैं। आप पूरे ख़ानदान को कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा $500 से $700 आप इसका एक हिस्सा कर सकते हैं, इसमें से आधा $50। एक बार फिर हम रूह अल कुद्स को आपके दिल से बात करने देंगे, और हम चाहते हैं कि आपको बरकत मिले और आपको भी रिज़्क दिया जाए, लेकिन जैसा कि हम दूसरों को बरकत देते हैं, खुदा हमारे लिए भी नई नेमतें और ताज़ा रिज़्क लाता है। तो मैंने वाकई चाहता हूं कि आप इसका हिस्सा बनें। यह हमारा हकीकी जज्बा है। हमने इसकी तलाश नहीं की, हमने ये पाया जब हम वहां थे आज चंद साल पहले, और हमने अब 35 ख़ानदानों को बचाया है। हम इस तादाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम उन ख़ानदानों के लिए एक खुसूसी इशाइया करने जा रहे हैं ताकि उनसे मिलें कि वो कैसा कर रहे हैं, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बच्चे स्कूल में हैं, वालिद के पास नौकरी है, माँ प्यार और मदद की जा रही है। और ये वाकई आपके लिए हमसे राब्ता कायम करने का वक्त है, और हम आपको उन ख़ानदानों की तस्वीर भेजेंगे कि अपने मदद की है आज़ाद हो जाएं। और जैसा कि लफ्ज़ कहता है, हम मसीह में अपने गुनाह से आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को लफ्ज़ी तौर पर मारा जाता है और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, और हम उन्हें उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करने के काबिल हैं, और फिर हम उन्हें एक गिरजा घर में प्लग करने के काबिल हो जाते हैं, और वो कर सकते हैं खुदावंद की बातों में परवान चढ़ें। तो हम भी नैन्सी को थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं। जब हम पाकिस्तान में हैं तो लोग किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो आप हमारे लिए कर सकते हैं वो दुआ है। आमीन। हमें रुखसत होते ही बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है इस लंबी एयरलाइंस की परवाज़। इस गैर मुल्की मुल्क में वहाँ होने की वजह से आप मेरे खाने के मसाइल के साथ मेरे लिए दुआ कर सकते हैं कि ये ठीक है। हम इसके लिए यकीन कर रहे हैं, और फिर भी सिर्फ उन सब को शुरू करने के लिए कि तमाम सलीबी जंगें, तमाम वजारत जो हमने मनसूबा बंदी की है वो एक साथ आएंगी, और हम जाने से पहले 2 मकामात पर नमाज का वक्त गुजारने जा रहे हैं। पहला 11 अक्टूबर हफ्ता 11 अक्टूबर को हीमैट कैलिफोर्निया में सीक्रेस्ट होम में होगा। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि ये कहाँ है। अगर आपको ये जानने की ज़रूरत हो कि वो कहाँ है तो हमें देखें, हमसे राब्ता करें और हम आपको बता देंगे, और आप हमसे वहाँ मिल सकते हैं। आपके आने से मोहब्बत करता हूँ। और वो 11 अक्टूबर को 4 बजे होगा। दूसरा ऑरेंज काउंटी में अरवैन कैलिफोर्निया में गरोस मोबाइल रिजोर्ट में होगा, जहाँ हम इस वक्त हैं। हम अपने भाई के साथ रह रहे हैं दाएं, और हम यहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और हिमायत का तजर्बा कर रहे हैं, और हम ऑरेंज काउंटी के इलाके में अब सबको आना पसंद करेंगे, और यहाँ गरोस में उनके रखवाल कार्ड रूम में दुआ के वक्त के लिए हमारे साथ शामिल हों। और ये 16 अक्टूबर को होने वाला है। ये मंगल की रात है अक्टूबर का। हमारे जाने से ठीक पहले हम 22 तारीख को रवाना हो रहे हैं, तो ये वाकई करीब है। और ये होगा एक बार फिर मंगल 16 तारीख को अरवैन के गरोस में। अच्छा है, ठीक है। हम यकीनी तौर पर चाहते हैं कि अगर आप मकामी हैं तो आप आएं। हम चाहते हैं कि अगर आप मजीद दूर हैं तो आप दुआ करें। हमारे जाने से पहले हमारे पास पावल कंसास में करास पॉइंट चर्च में एक बहुत अच्छा दुआ का वक्त था।
اور یقیناً دنیا بھر میں ہمارے بہت سے دوست ہمارے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور یہ سب سے اہم چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں، دعا ہے۔ اور یہاں ہمارے سفر کے لیے آپ کی دعاؤں کا شکریہ، ہم نے اس کے ساتھ واقعی اچھا کام کیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا ہمارے ساتھ تھا اور راستے میں ہماری حفاظت کرتا رہا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو نینسی نے بہت اچھی طرح سے گاڑی چلائی، اور پھر دوسری چیز حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ایسے دن ہیں جب چیزیں دھندلا اور چیلنجنگ ہو جاتی ہیں، اور ہم خداوند میں مضبوط رہنے کے قابل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر جیسا کہ خداوند اسے آپ کے دل پر رکھتا ہے اور اب سے بات کرتا ہے، آپ پھر اب مالی ٹکڑے پر رب کی طرف سے رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم وہاں کے تقریباً 80 راستے پر ہیں، اور ہمیں صرف ان آخری معیارات تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور ہم 5 صلیبی جنگوں کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور پانی کا بپتسمہ دے سکتے ہیں، بائبل تقسیم کر سکتے ہیں، طالب علموں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، گرجا گھروں میں تبلیغ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور کھانا کھلانے کے قابل ہو جائیں گے لوگ، اور غلامی میں رہنے والے کچھ قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ہم یہ سب کرنے کے قابل ہونا چاہتے ہیں، تو بہرحال ٹھیک ہے، خدا آپ پر رحم کرے۔ آج ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ پیغام کا عنوان تخت کے لیے مقدر ہے، اور یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو ہم کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کی چیزوں کا مقدر بن سکیں۔ اور ہم اس زندگی میں کیا کرتے ہیں، واقعی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم ابدیت کہاں گزارنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے تھوڑا سا پس منظر رکھتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے یوم کپور تھا، اور یوم کپور پر کچھ چیزیں ہیں جو بالغ یہودی لوگ نہیں کرتے۔ میں انہیں جلدی سے آپ کو دیتا ہوں۔ وہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک 24 گھنٹے تک نہیں کھاتے ہیں۔ وہ پیتے نہیں ہیں۔ نہانے دھونے کی ضرورت نہیں۔ ہوا وہ نہیں کرتے۔ کاسمیٹک لوشن لگائیں۔ وہ چمڑے کے جوتے نہیں پہنتے ہیں، اور وہ ازدواجی جنسی تعلقات میں مشغول نہیں ہوتے ہیں۔ یہ پابندی کا وقت ہے، اور یہ خود احتسابی پر توجہ مرکوز کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے ہے۔ میں کہاں ہوں؟ میں کیسا ہوں؟ خدا کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے؟ اور ہمارے بہت سے یہودی لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یسوع واقعی خدا کا بیٹا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ نینسی کے پڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ سوچیں، اور وہ یہ ہے کہ متی باب 1 میں ایک یہودی آدمی کا شجرہ نسب ہے جو یسوع ہے، اور آپ کے پاس یہ نسب ہے ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ الفاظ وہاں موجود ہیں۔ ابراہیم سے لے کر داؤد تک 14 نسلیں ہیں، اور پھر داؤد سے بابل میں جلاوطنی تک 14 نسلیں ہیں، اور ہم اس کی تکمیل کو یسوع مسیح کی شخصیت میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نجات کس کے لیے ہے۔ کیا یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے؟ کیا یہ برے لوگوں کے لیے ہے، اچھے لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، بائبل اس کے بارے میں واقعی واضح ہے، اور میں نینسی کو آپ کو 2 پطرس سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی بائبل باب 3 ہے، وہ آیات 8 سے 10 تک پڑھنے جا رہی ہے، جو واقعی ہمیں بتاتی ہے ٹھیک ہے کون ہے یہ نجات کس کے لیے ہے۔ ٹھیک، لیکن پیارے دوستو، اس ایک بات کو مت بھولنا، خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال ایک دن کی مانند ہے۔ خداوند اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سست نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ سست روی کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ آپ کے ساتھ صبر کرتا ہے، کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ ہر ایک کو توبہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، آسمان ایک گرج کے ساتھ غائب ہو جائے گا، عناصر آگ سے تباہ ہو جائیں گے، اور زمین اور اس میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ ننگا ہو جائے گا۔ تو یہ کمزوری ہے جو ہونے والی ہے، اور غور کریں کہ وہ یہاں کہتا ہے یہ ایک چیز، تو یہ ہماری نجات کا ایک بہت اہم سنگ بنیاد ہے جو سب کے لیے ہے۔ ایک دن خدا کے وقت میں، کیونکہ ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ سوچو، خدا وقت سے باہر کھڑا ہے۔ وہ ایک دن اور ایک ہفتہ اور ایک مہینہ اور ایک سال اور ایک موسم کے دائرے میں نہیں پھنس گیا ہے، وہ اس میں نہیں ہے، وہ اس سے باہر ہے۔ اور اس طرح جب آپ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ایک دن 1000 سال کی طرح ہے، ٹھیک ہے،
تو यसू ने ज़मीन पर चलते हुए हमें रास्ता दिखाया सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। और जी हाँ, जन्नत के नुक्ता नज़र से ये सिर्फ थोड़ी देर हुई है। अब जब हम खुदा के बारे में सोचते हैं हम देखते हैं कि ये है एक तीसरे दिन की तरह, क्योंकि ये 2 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 2 दिन गुजर चुके हैं, 2000 साल। तीसरे दिन क्या हुआ? मर्दों में से कोई जी उठा। ये ठीक है। और दरहकीकत अगर अब 7 नंबर इस्तेमाल करते हैं जो तख्लीक है, 7वें दिन खुदा ने आराम किया, हम 7वें साल के मौसम में दाखिल हो सकते हैं जो कि सब्त है, और ये फिर सही मौसम की तरफ इशारा कर सकता है। बाइबल हमें दिन घंटा नहीं बताती, लेकिन हम सही मौसम में हैं। और यौम कपूर गौर व फिक्र का ये वक्त हमारे और खुदा के दरमियान मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करने का वक्त, जो हमें तौबा करने का मौका फराहम करता है। और अगर मुझे उम्मीद है कि इस तमाम सानिहे से निकलेगा और दुनिया भर में लाखों लोगों की कोविड के जरिए हलाकत, रूस और यूक्रेन के दरमियान बहुत से लोगों की मौत, हज़ारों फ़लस्तीनियों और दाइश के लोगों की हलाकत, मौत। क्या तुम जानते हो कि मसीह की राह में हर रोज़ 35 लोग मरते हैं? वाह। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 8000 अफराद को मुसलसल गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और सच कहूं तो हम अपने मुल्क में भी कुछ दहशतगर्दी देख रहे हैं। कैथोलिक मास के खिलाफ हमलों के साथ हाल ही में ये मिशिगन में LDS चर्च, मोर्मन चर्च के खिलाफ है। अब जानते हैं हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, और अब जानते हैं बाज़ औक़ात चीज़ें सियासी की आड़ में की जाती हैं, लेकिन वाकई जब अब किसी चीज़ की सियासत को छीन लेते हैं, क्योंकि अब सियासत में तनव्वो हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो एक चीज़ जो होती है वो ये है कि आपको एहसास होता है ये वाकई अच्छा है और बद, ये तसादुम है, ये सही और गलत है जो एक दूसरे में चल रहा है। और इस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि हम देखेंगे कि हम एक ऐसे वक्त में दाखिल हो रहे हैं जो शायद खुदावंद की आमद हो सकती है, और मैं चाहता हूं कि अब तैयार रहें। खुदा चाहता है कि कोई हलाक ना हो, लेकिन ये सब अबदी ज़िंदगी हासिल करेगा। और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि मुश्किल चीज़ें अच्छे लोगों के साथ होती हैं। कभी कभी एक खुदाप्रस्त शख्स को कार हादसा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, खराब सलूक किया जाएगा, जैसा कि मैंने कहा, शहादत की शरह इस वक्त दुनिया में छत के जरिए है। पूरी कौमें ईसाइयों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं और हम इस हमले को देख रहे हैं। और हम अमरीका में सियासतदानों को भी देखते हैं, एक ख़ास मज़हब के लोगों के ग्रोहों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि वो ईसाइयत के बारे में बात कर रहे हैं और वो इस पर हमला कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यही मसला है। शायद इसकी वजह यह है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ये है कि वो कोई रहनुमा उसूल नहीं चाहते हैं, वो कोई 10 अहकाम नहीं चाहते, वो यसू की कोई तालीम नहीं चाहते। वो जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। और ये यहाँ तक कि अमरीका में भी गवर्नर और मेयर जो पुलिस नहीं चाहते, वो कवायद व ज़वाबित नहीं चाहते, वो सिर्फ हर चीज़ को हुआ में फेंकना चाहते हैं। और ये जाग जो अमरीका में तेज़ी से मर रहा है, हमारी यूनिवर्सिटियों को तबाह कर रहा है, और यहाँ तक कि ये गिरजा घरों में भी घुस रहा है। और मैं आपके सामने इस नुक्ते को साबित करना चाहता हूँ जब हम एक वाक़िफ़ इक़्तिबास को देखते हैं जो अक्सर नकल किया जाता है, और वो रोमियो 8:28 से आता है। और मैं जा रहा हूँ नैन्सी आपको सबसे पहले नए किंग जेम्स वर्जन से, और फिर मैं इसे NIV वर्जन से पढ़ने जा रहा हूँ। तो नैन्सी, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उन लोगों के लिए भलाई के लिए काम करती हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों के लिए जो इसके मकसद के मुताबिक बुलाए जाते हैं, जिसके लिए वो पहले से जानता था। उसने अपने बेटे की इस सूरत के मुताबिक होने का भी पहले से ही मुकद्दर किया था, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलूठा हो। और जिनको इसने पहले से तय किया था, इनको भी बुलाया था। जिसको इसने बुलाया वो उनको भी रास्तबाज ठहराया था, और जिसको इसने रास्तबाज ठहराया उनकी तस्बीह भी की।
میں آپ کی توجہ ان الفاظ کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو 28 کے پہلے حصے میں کہتے ہیں کہ سب چیزیں اچھائی کے لیے مل کر کام کرتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں یونانی زبان کے جینیٹیو میں یہی مقصود ہے۔ اس لفظ کا آؤٹ پلے یہ نہیں ہے کہ جی اچھا آئیے کہ تمام چیزوں میں اچھا ہے، کیونکہ کیا عصمت دوری میں اچھا ہے؟ کیا قتل میں اچھائی ہے؟ کیا کسی میں اچھائی ہے کسی اور کو اخلاقی جنسی طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہیں۔ لہٰذا آپ واقعی یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیفہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں اچھی ہیں یا یہ کہ تمام چیزیں اچھائی کے لیے کام کرتی ہیں۔ اب دیکھو، اور نینسی آپ کو NIV سے پڑھنے جا رہی ہے، جس کے بارے میں میرے خیال میں غیر معینہ مدت کا مضمون ملتا ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے۔ نینسی آیت 28 پڑھے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر کام میں کام کرتا ہے۔ خدا ہر کام میں کام کرتا ہے۔ ان لوگوں کی بھلائی کے لیے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو اس کے مقصد کے مطابق بلائے گئے ہیں۔ جن لوگوں کو خدا پہلے سے جانتا تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شبیہ کے مطابق ہونے کے لیے بھی پہلے سے ہی مقدر کیا تھا، دائیں۔ تاکہ وہ بہت سے بھائیوں اور بہنوں میں پہلو اٹھاؤ۔ اور ان لوگوں کو بھی بلایا جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا تھا۔ جنہیں اس نے بلایا تھا، اس نے بھی راست باز ٹھہرایا تھا۔ اس نے جن لوگوں کو راست باز ٹھہرایا، اس نے جلال بھی دیا۔ تو آئیے اس طرح آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ دکھ اس کا حصہ ہے۔ در حقیقت بپتسما میں سے ایک دکھ کا بپتسما ہے، جہاں آپ دکھ کے موسم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کچھ اس سے گزرے ہیں، مالی طور پر مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، ٹوٹی ہوئی شادی میں مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، اپنے جسم کے ساتھ تکلیف اٹھانا ہے، ذہنی مسائل سے دوچار ہے، مختلف شکلوں میں مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے، جب ہم موت کے سائے کی وادی سے گزریں گے تو ہم کسی برائی سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں رکھے گا۔ لہٰذا اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو یہ مت کہیں، ٹھیک ہے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نہیں، وہ آپ کے بالکل قریب ہے، اور وہ آپ کو اس کے ذریعے چلنے جا رہا ہے۔ اور غور کیجیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس عظیم چیلنج کے بیچ میں اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں کہ میں کیوں اور خدا کیوں آتا ہے، اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور صورتحال کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو محسوس کریں گے آج جذباتی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، اور بہت واضح طور پر نہیں سوچیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن کا حملہ ہے، اور یہ کہ خداوند یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور وہ تمام درد محسوس کرتا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ اسے برداشت کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں اس طرح سوچیں۔ اب جانتے ہو، یہ ایک بڑے ٹی کی طرح ہے، یہ ایک جوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے، میرا جوا آسان ہے، یہ ہے کہ ہماری گردن زندگی کے جوئے میں ہے، اور پھر یسوع آتا ہے اور اپنی گردن اور سر کو ہمارے ساتھ جوئے میں ڈالتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ کھینچتا ہے اور بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کا جوا آسان ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہے۔ اب اگر ہم اسے خود اٹھا رہے ہیں تو بوجھ ہلکا نہیں ہے۔ اور اب جانتے ہو، یہ فخر کا مسئلہ ہے۔ اکثر ہم اپنے معجزے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کیونکہ ہم ہیں، میں وزن کم کرنے جا رہا ہوں، میں صحیح کھانا کھاؤں گا، میں اپنے جسم کو شکل میں ڈالنے جا رہا ہوں، میں اس چیز کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں بہت ساری اپنی مدد اب موجود ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں کچھ قدر نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں صرف ایک معجزے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ہم نہیں ہے؟ بعض اوقات ہمیں خدا کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو شفا دے، ان مسائل میں ہماری مدد کرے۔ ہمیں خداوند سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور غور کریں کہ یہاں یہی ہو رہا ہے، وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے مقصد کے مطابق بلائے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے جو ہم چند دنوں میں کرنے جا رہے ہیں، ایک غیر ملکی ملک میں کئی ہفتے گزاری، دسیوں ہزار لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، سینکڑوں لوگوں کو بپتسما دیتے ہیں۔ لوگ حوصلہ افزائی نینسی خواتین کی کانفرنس کر رہی ہے، اور میں مشل ڈال رہا ہوں اور دوسرے پادریوں کی مشل روشن کر رہا ہوں، اور انہیں آگ کی بائبل دے رہے ہیں تاکہ ان کے پاس اوزار اور چیزیں ہو سکیں جن کی انہیں بائبل کے مطابق اپنی جماعتوں کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ کووڈ کی مشکل کے ذریعے تھا، یہ موت کے ذریعے تھا، یہاں تک کہ گرجا گھروں کو بھی کھلا رہنے کے قابل نہیں تھا کہ خدا نے آن لائن خدمت کے بارے میں ہمارے دلوں سے بات کرنا شروع کر دی، اور ہم یہ باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ میں ہر روز دوسرے ممالک کے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور مستقل طور پر پڑھاتا ہوں اور خدمت کرتا ہوں، اور ہم ان کا احتساب کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ اور کیا یہ واقعی امریکہ میں ثقافتی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ امریکہ کو مد نظر رکھا جا رہا ہے؟ ہم نے پیسہ اچھی طرح سے خرچ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی وراثت خرچ کر دی ہے، ہم نے اپنے لیے خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کل کی آمدنی کا ٹیکس ڈالر خرچ کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو امریکہ میں ایک بہت بڑی گندگی میں پھنس گئے ہیں جس میں ہمیں ایک طویل وقت لگے گا۔ لیکن اگر ہم مل کر کام کریں اور یہ محسوس کریں کہ خدا کا ایک مقصد ہے اور وہ کسی ایسی چیز کو لے سکتا ہے جو ٹوٹ گیا ہے کیونکہ وہ خالق ہے اور وہ اسے دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے۔ جب میرا دل ٹوٹ گیا، نینسی اس کا دل ٹوٹ گیا، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ آپ کے لیے دوبارہ پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں واپس جاؤں۔ دائیں۔ یہ ایک روحانی احساس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہ میں پیدا ہوا تھا۔ آپ گناہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ گناہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب یسوع ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ راست بازی میں دوبارہ جنم لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ کو مجھ سے منسلک ہونے سے پہلے ایک پادری کی بیوی بننے کے لیے بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ مم اور دیکھیں کہ کال کیسے آتی ہے، اور یہی مقصد ہے۔ اور پھر اس نے اپنے راستے پر تشریف لے گئے، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا یہاں تک کہ خداوند ہمیں اکٹھا کر دیا۔ ہم اس کہانی میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ ایک حیرت انگیز سفر ہے، اور جب ہم ایک ساتھ اپنی شادی کے 50 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ہم اب پیچھے موڑ کر دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دلوں اور زندگیوں پر خدا کے قدموں کے نشانات دیکھ سکتے ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں۔ اور اگلے لفظ پر غور کریں، وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، دیکھو خدا جانتا تھا کہ 2025 کیسا ہونے والا ہے۔ خدا جانتا ہے آپ کو کیا سامنا کرنا جا رہا تھا، خدا آپ کے حالات کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح کام کرے گا، اور جب ہم اس کی طرف جھکیں گے تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دور ہو جائے گا، لیکن ہم اس کی موجودگی کو محسوس کریں گے۔ یہ سچ ہے۔ اور پھر اگلا حصہ ہے خدا کی شبیہ میں پہلے سے طے شدہ۔ اب تاریخی طور پر ہم خدا کی طرف سے بنائے گئے تھے، مرد اور عورت آدم اور ہوا خدا کی شبیہ پر بنائے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے دور جانے کا انتخاب کیا، اور اب روحانی طور پر دوبارہ جنم لینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ نینسی نے کہا، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بوڑھے شخص کو مرنے دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے خود غرض کو چھوڑ دیا، میں خدا ہوں، میں انچارج ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اور اب ہم خدا کو خدا بننے دیتے ہیں، اور یہ ایک تفریحی چیز ہے۔ اور پھر نوٹ کریں کہ ہم پیلوٹھے کا حصہ ہیں، اور ہم بھائی اور بہن ہیں، اور ہم کنبا ہیں۔ آمین۔ اور مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے کہ اگرچہ ہم یہاں انٹرنیٹ پر جڑ رہے ہیں اور اب کسی اور ریاست کسی دوسرے ملک میں ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں۔ اور میں آپ کی پرواہ کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری پرواہ کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ہمارے لیے دعا کریں گے؟ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں، کیا آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو ہم اسے پورا کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہماری ضروریات ہیں، کیا آپ خداوند کی رہنمائی کریں گے اور اس کو پورا کرنے میں مدد کریں گے؟ دیکھو، ہم مضبوط ہیں، ہم ایک ساتھ بہتر ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہے، ہم ایک ساتھ بہتر ہیں۔ اور آج ختم ہونے سے پہلے یہاں اس آخری حصے پر غور کریں۔ آیت 30 کے آخری حصے سے 3 چیزیں نکلتی ہیں، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا تھا، اسے بھی بلایا تھا۔ خدا نے مجھے ایک نوجوان کی حیثیت سے پادری کے لیے بلایا تھا۔ خدا نے نینسی کو ایک نوجوان عورت کی حیثیت سے وزارت میں بلایا تھا، اور پھر یہ کہتا ہے، اور اس نے بھی راست باز ٹھہرایا ہے۔ اب راست باز ثابت ہونے کے لیے ہمیں ایک عادل خدا سے مانگنا ہوگا کہ وہ یسوع کو اپنے خون سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے دے جو اس نے پہلے ہی کر دکھایا ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہراتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور خدا میرے گناہ تمہارا گناہ نہیں دیکھتا ہے۔ کوئی ہلیلویا کہتا ہے؟ آمین۔ یہ سب مسیح کے خون کے نیچے ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس میں آخری بات یہ ہے کہ وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہمیں پچھلے ہفتے کے پیغام سے بہت ساری ہٹ ملی ہے، شارٹس میں سے ایک پر جہاں میں نے صلیب کی شان کے بارے میں بات کی تھی۔
جب آپ اسے خدا کے حوالے کرتے ہیں تو آپ ایک تکلیف دہ واقعہ میں فخر کر سکتے ہیں، وہ تمام ٹکڑے ٹکڑے لیتا ہے اور وہ اسے نئی شکل دیتا ہے اور اسے کسی خوبصورت چیز میں تبدیل کرتا ہے۔ آمین۔ ہماری راکھ لیتا ہے اور روح کی شراب سے وہ ہمیں اصلاح کرتا ہے اور وہ ہمیں صاف کرتا ہے، اور پھر ہم خدا کے جلال کا حصہ ہیں۔ اور خدا کی خوشیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ آپ کو ایک خون خریدے ہوئے کے طور پر باپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آمین۔ ایک جو صاف کیا گیا ہے، ایک جو سیاہ تھا کہ پھر یسوع کا سرخ کفارہ خون لگایا گیا اور پھر برف کی طرح سفید ہو گیا، جیسا کہ زبور 51 جب داؤد نے توبہ کی، مجھے دھو تاکہ میں برف سے زیادہ سفید ہو سکوں، خالص۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ قتل ہے جیسا کہ داؤد نے کیا تھا، جھوٹ بولنا نبی کی طرف سے بلایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک پادری کی ضرورت ہے، آپ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کو جواب دہ ٹھہرائے ہو۔ میں آپ کا استاد بن سکتا ہوں اور میں اگر آپ مجھے فون کرتے ہیں تو ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا اور آپ کو بائبل کے مطابق صحیح مشورہ دوں گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک چرچ میں رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک پادری کی ضرورت ہے، کوئی ایسا شخص جو وہاں ہوگا اور آپ کی شادی میں آپ کو درست کرنے اور مدد کرنے میں مدد کرے گا، آپ کے بچوں کی پرورش میں آپ کی مدد کرے گا، ہمیں ٹریک پر رہنے میں مدد ملے گی۔ اور بعض اوقات وہ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، شاید ان کی 80 کی دہائی میں اچانک ان کے اہل خانہ چلے گئے، ان کا شریک حیات چلا گیا ہے، وہ منتقل ہو گئے ہیں، ان کے پاس چرچ نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا پادری جس پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے وہ شاید پہلے ہی جنت میں ہے اور وہ تھوڑا سا محروم محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ تنہا محسوس کرتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم اب سے رابطہ کریں گے۔ ایک گرجا گھر میں جاؤ جس میں ایک پادری آپ کے ساتھ آ سکتا ہے اور آپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ کی خدمت کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم کچھ لوگوں کی خدمت کریں جن کے ساتھ ہم بہت سے سالوں سے چرچ گئے ہیں، اور یہ رشتہ ہے جیسا کہ پولس کے ان لوگوں کے ساتھ تھے جو اس کے خطوط کے آخر میں درج ہیں، غلطو ہے افسیوں فلپیوں کلسیوں میں۔ اور وہ حیرت انگیز کتابیں ہیں، اور ٹیموتھی اور ٹائٹس جب وہ مشل دے رہا ہے، اور ایک لحاظ سے میں یہ کر رہا ہوں جب ہم جاتے ہیں، نینسی مشل کے حوالے کرنے جا رہا ہے، سینکڑوں عورتوں، میں مشل ہزاروں مردوں اور پادریوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور وہ روشنی کو چھوڑ دیں گے، اور ہم روشنی نہیں ہے، یسوع روشنی ہے، اور جب وہ روشنی چمکتی ہے تو یہ انہیں کس چیز کا راستہ دکھائے گی؟ تخت پر مقدر ہونا۔ خدا چاہتا ہے کہ تم ہلاک نہ ہو۔ آپ کا شریک حیات، آپ کے بچے، یہاں تک کہ آپ کے بڑے بچے بھی۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے ملحد حال ہی میں خداوند کے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ روشنی کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ شکریہ میں اب سے ہمارے لیے دعا مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں، اور جب میں آمین کہتا ہوں تو کیا آپ ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے کہ خدا امریکہ کو چھوڑنے، امریکہ کی حفاظت اور ہوائی جہاز میں جانے اور سفر کرنے کی تیاری میں ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ کہ خدا ہمارے آگے جائے گا اور ہماری مدد کرے گا اور ہمیں طاقت اور مسح کرے گا اور ہمیں سکون اور خوشی دے گا۔ میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور پھر جب میں آمین عورتیں اور یہ نشریات ختم ہو گئی ہے تو کیا آپ اب اپنے طریقے سے اور یہاں تک کہ آنے والے دنوں میں ہر روز ہمارے لیے دعا کریں گے؟ خاص طور پر اکتوبر 22 10 تاریخ تک ہمیں روزانہ کور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ باپ خدا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نینسی اس بار میرے ساتھ جا رہی ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند کے الیکس ہینس ایک عظیم مبشر ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پہلے ہی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور مالی طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند کہ آپ صرف ان معیارات تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں گے اور ان کو ماری آپ کا شکریہ یسوع۔ اہداف تاکہ آپ کی تعریف کی جا سکے اور وزارت پھل پھول سکے۔ آمین۔ اور یہ کہ خوشخبری عالمگیر ہو سکتی ہے خداوند۔ آمین۔ جہاں آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ فراہم کرتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں خداوند۔ میں اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہوں جو ابھی دیکھ رہا ہے، ان کی مدد کریں کہ وہ ہمارے ساتھ پوری دنیا میں دعا کے ساتھ جائیں، یقین کے ساتھ اور خدا کے کلام سے اختیار کے ساتھ خوشخبری کی منادی کرنے میں میری مدد کریں۔ اور میں دعا مانگتا ہوں کہ ہم سینکڑوں لوگوں کو بپتسمہ دیں اور ہم بہت سے لوگوں کو پانی کے بپتسمہ دیتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ صحیفے کے طریقوں میں شاگرد اور تربیت یافتہ ہوں گے۔ اب میرے دوستوں کو آشیرواد دے، نینسی اور میری مدد کریں جب ہم ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یسوع کے عظیم نام سے ہم دعا مانگتے ہیں۔
आमीन आमीन। अरे आज दी बुर्ज देखने के लिए शुक्रिया। एक बार फिर क्या आप हमारे लिए दुआ करेंगे जैसा कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। और आइए यहाँ अमेरिका में अजीम चीज़ों के लिए खुदा पर यकीन करें। एक अहया शुरू हो चुका है, आइए शोलों को भड़काने लगाएं।